अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। आज 8 अप्रैल है और इस वक्त मैं आपके पास मिडिल ईस्ट के बजाय जो ग्लोबल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी फ्रंट है वहाँ से एक बहुत अहम खबर लेके आई हूँ। ये आर्टिकल शाया हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स में 7 अप्रैल को श्रिया बिस्वास का, जिसके मुताबिक इस आर्टिकल का उन्वान है फ्रांस सीक्रेट गोल्ड स्ट्रेटजी, हाउ बैंक ऑफ फ्रांस टर्न यूएस हेल्ड बुलियन इनटू 12.8 बिलियन यूरो प्रॉफिट। ये जो यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक में फ्रांस का 129 टन सोना था, उसके हवाले से ये बहुत अहम खबर है, जिसके मुताबिक जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के दौरान बैंक ऑफ फ्रांस ने अपना जो सोना फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क में स्टोर था, उसको बिना किसी उसके कोई फिज़िकल उसकी ट्रांजैक्शन के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं, जिसके ज़रिए बहुत स्विफ्टली, बहुत सेफली 129 टन जो फ्रेंच गोल्ड था एसेट, उसको सेल किया है और उसके बदले यूरोप के अंदर उसने बेहतर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो सोना ख़रीदा है, वो इस वक्त अब पेरिस में फ्रांस की कस्टडी में है, जिसके ज़रिए फ्रांस ने अपने जो गोल्ड एसेट्स हैं उन पर अपनी जो मॉनेटरी सॉवरेनिटी है उसको यकीनी बनाया है। ये एक डिजिटल सेटलमेंट है जिसके दौरान किसी किस्म की डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट नहीं हुई, ना ही कोई रिक्वेस्ट की गई, और फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से फ्रांस ने अपना सोना जो है वो उसकी मलकियत को यूरोप में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये एक डिजिटल सेटलमेंट थी जिसके ज़रिए 26 मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस के दौरान बहुत आसानी के साथ स्विफ्टली जो है बैंक ऑफ फ्रांस ने तकरीबन 12.8 बिलियन यूरो का प्रॉफिट कमाया है, और जो अपना न्यू स्टॉक पाइल है सोने का, वो यूरोप में उसे ख़रीद कर अपनी कस्टडी में लिया है। ये जो होल प्रोसीजर है ये कंप्लीट हुआ है तकरीबन 6 महीने के वक्त में, और इसने एक जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत तवज्जो इसने हासिल की है। इसने इस डील के ज़रिए फ्रांस ने जो उसका एक 1965 में जब उस वक्त के सदर चार्ल्स डे गाल ने एक मूव किया था, जिसके दौरान उन्होंने ऑपरेशन एम्प्टी द पॉकेट के तहत जो उस वक्त फ्रांस का सोना था तकरीबन 3113 टन सोना जो उस वक्त था, उसको 44 शिप्स और 129 फ़्लाइट्स के ज़रिए उसको वापस मंगवाया था फ्रांस में, और लंदन और जो न्यूयॉर्क से ये सोना वापस मंगवाया गया था। और ये जो रिपेट्रिएशन थी ये एक तवील प्रोसेस था जिसके दौरान जो है अक्रॉस कॉन्टिनेंट ये एक्टिविटी हुई थी, लेकिन उसके बरक्स इस दफ़ा एक बिल्कुल रिस्क फ्री जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके ज़रिए फ्रांस ने अपने मतलूबा मकासद जो हासिल किए हैं और अपने सोने के ज़खायर जो हैं उनको ओन किया है। ये एक हिस्टोरिक अटेम्प्ट है जिसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो इनिशियली इसने जो कोई ऐसा भूचाल नहीं लाया है, लेकिन फ्रांस के अंदर जो ये फ़ैसला लिया गया है उसने जर्मनी में भी जो जर्मनी का गोल्ड है फेडरल रिज़र्व बैंक में, उसके हवाले से एक डिबेट को इग्नाइट किया है, और जो टैक्स पेयर यूनियन है, एसोसिएशन है, टैक्स पेयर एसोसिएशन है जो जर्मनी और ईयू की, उसने ये मुतालबा किया है कि वो भी जर्मनी भी अपना सोना जो है वो वापस ले आए, क्योंकि ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल उनको करार दिया गया है, जिसकी वजह से वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी इकदाम तक जा सकते हैं, और जो जर्मनी का गोल्ड है वो सेफ़ नहीं है फेडरल वॉलेट में,
جس کی وجہ سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو پرپس ہے فیڈرل ریزرو بینک کا جو ارینجمنٹ ہے، جس کے تحت جو سینٹرل بینکس ہیں مختلف ممالک کے، وہ اپنا سونا یو ایس کے فیڈرل بینک میں اسٹور کیا کرتے تھے، یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 ایک ارینجمنٹ تھا، جس کے تحت جس کی جو وجوہات تھیں وہ سیکیورٹی، ایفیشنسی اور سینٹرلٹی آف لیکوڈیٹی تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس کو برٹن ووڈ سسٹم کے تحت ایک گلوبل فائنینشیل اینکر کی حیثیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے یہ ارینجمنٹس ہوئے تھے۔ اور یہ جو تمام ارینجمنٹس تھے جن کے ذریعے کنٹریز جو ہیں وہ اپنا سونا فیڈرل والیٹ کے اندر اسٹور کرتے تھے، یہ انٹائرلی ریلائی کرتے تھے ٹرسٹ پر۔ لیکن 2022 میں ایک سگنیفیکنٹ جو معاملہ ہوا، جس کے تحت یوکرین کے اندر جب رشیا نے انویڈ کیا تو اس کے بعد تقریباً $350 بلین جو ہے وہ رشیا کے جو ایسٹس تھے ان کو فریز کیا گیا، جس کے بعد جو حالانکہ یہ جو رشین ایسٹس کو فریز کیا گیا تھا، اس میں میجر شیئر جو ہے وہ EU کا تھا، اس کے باوجود یہ ایک جو فائنینشیل ورنریبلٹی ہے اور ایسٹس کے حوالے سے جو ورنریبلٹی ہے اس کا سوال جو ہے وہ اٹھا، اور اس کے بعد جو اس وقت فرانس کا یہ جو موو ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک ہے، یہ لارجسٹ کنسنٹریشن ہے آف ساورن گولڈ کی، اپروکسیمیٹلی یہاں پر 6330 ٹن سونا جو ہے وہ مینہٹن کے والیٹ میں اسٹور ہے۔ سب سے میجر شہر جو ہے وہ یو ایس کا ہے، 8133 ٹن۔ جرمنی کا جو ڈوئچے بنڈس بینک ہے، اس کی سیکنڈ جو ہائیسٹ اس کا اسٹور ہے 3355 ٹن سونا، جو اس کا ٹوٹل ہے اس میں سے اس کا 1236 ٹن سونا نیو یارک کے فیڈرل والیٹ میں اسٹور ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی، نیدرلینڈ، IMF اور لیبنان کا سونا بھی یہیں پر رکھا گیا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے فرانس کا، اس کے اسٹریٹجک جو ریپرکاشنز ہوں گے یو ایس کے لیے وہ بہت اہم ہیں۔ جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے اس وقت، کیونکہ جب 1965 میں اس وقت کے فرانس کے صدر چارلز ڈیگال نے جو ڈالر کی ایگزوربیٹنٹ پریولیج تھی اور اس کا جو گولڈ کشن تھا، اس کے حوالے سے جب معاملات پیچیدہ ہوئے تو انہوں نے وہ فیصلہ لیا تھا کہ فرانس کا جو سونا تھا اسے یو ایس اور لنڈن سے واپس منگوایا تھا، جس کے بعد برٹن ووڈ سسٹم کا جو اس کا ایک قاعدہ تھا، جس کے تحت ڈالر کو گولڈ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا۔ اسی کے بعد 1971 میں صدر نکسن، امریکہ کے صدر نکسن نے نکسن شاک کے ذریعے یونیلیٹرلی ڈالر کا جو گولڈ کشن تھا اس کے بجائے اسے پیٹرو ڈالر کے ساتھ اس کو الائن کر دیا تھا، اور یہ ایک نیا دور شروع ہوا تھا، جس کے دوران یو ایس جو ہے اس کی جو ڈالر سپریمیسی تھی اس نے جو ہے اس کے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کو بہت زبردست جو ہے وہ سہارا دیا، اور اس دوران جو ایسڈ ری بیلنسنگ تھی اور ڈالر کی جو ڈومیننس تھی وہ جو ہے وہ بتدریج مضبوط ہوتی چلی گئی، اور یہ پورا دور جو ہے اس نے پیٹرو ڈالر کے ذریعے یو ایس کی اکانومی کے اندر ڈالر کی جو ری سائیکلنگ کا ایک فینومینا پیدا کیا، جس نے یو ایس کے جو ڈیٹ تھا اس کو فائنینس کیا۔ اس کے ذریعے یو ایس جو ہے وہ اپنا جو مانیٹری اس کا پورا ایک سسٹم ہے اس کو وہ چلا رہا تھا۔ اس وقت جو ایک پرسسٹنٹ جیو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور یو ایس کا جو اگریسو ایک پوسچر ہے، اور جو وائٹ ہاؤس کے اندر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا جو رویہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے۔ یو ایس کے ڈیٹ کے حوالے سے چائنا اور انڈیا اور پولینڈ نے
خود کو جو فیٹ ہیوی پورٹ فولیوز ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ ہیج کیا جاتا اگینسٹ سیکشنز اینڈ ڈومیسٹک انفلیشن، اس سے خود کو علیحدہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بہت اہم ہے کہ جو جیو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہے، اور خاص طور پر یوکرین وار کے دوران ایسڈس کی فریزنگ، اور بعد ازاں صدر ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار میں یوکرین وار کے ساتھ ان کا یوکرین وار سے خود کو ان کا ڈسٹینس کرنا، نیٹو الائنس کے اندر جو بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں، اس گرین لینڈ کا جو ایشو ہے، کینیڈا کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، اور جو ایک پورا یورپ کے ساتھ جو یہ ٹرانس اٹلانٹک جو ریلیشنز ہیں، اس کے اندر گہرے ہوتے جو اختلافات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں فرانس کا جو یہ فیصلہ ہے، یہ بہت اہم فیصلہ ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فرانس جو یورپین یونین کا ایک بہت اہم ممبر ہے، ایک ایٹامک پاور ہے، نیٹو کا ایک بہت اہم ممبر ہے، اور اس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اپنے گولڈ ریزروز کے حوالے سے، یہ ایک جانب یہ اشارہ کرتا ہے، ڈسٹرسٹ کو شو کرتا ہے، یورپ کے ڈسٹرسٹ کو شو کرتا ہے یو ایس کے مانیٹری سسٹم پر، اور اس کے علاوہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہے ٹریڈ اور اکانومی کے جو آلٹرنیٹ پولز ہیں، ان کی جانب یورپ کا جو رجحان ہے اس کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے جس کے دوران جیو پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے اور ایک انسرٹینٹی ہے، جس میں غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہے، اور اس کے بعد اس وقت ایران کے خلاف جو ملٹری آپریشن ہے، اس کے حوالے سے ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر یورپ کے اندر شدید غصہ اور ناراضگی ہے، اور پریشر ہے اپنی حکومتوں پر، اور صدر ٹرمپ کے بار بار بلانے کے باوجود نیٹو جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے جو بلاکیڈ ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی جو ایکٹیو سپورٹ ہے اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ رکھا ہے۔ اس طرح سے یو ایس کا جو یونی لیٹرلزم ہے وہ خود اس کے گلے پڑ رہا ہے۔ فی الوقت مڈل ایسٹ کے کرائسس کے حوالے سے جو بھونچال آیا ہوا ہے، اس میں یہ خبر جو ہے وہ کسی پس منظر میں چلی گئی ہے، لیکن لیٹر آن یہ ایک بہت جو اسٹریٹجیکلی اہم فیصلہ ہے فرانس کا۔ آنے والا وقت جو ہے اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ جو ایمرجنگ آلٹرنیٹ انٹرنیشنل جو ملٹی پولر آرڈر ہے، اس کے حوالے سے فرانس کا جو یہ فیصلہ ہے، کیا 1965 میں اس وقت کے جو صدر تھے چارلس ڈے گال، ان کا جو فیصلہ تھا، اس کی طرح کوئی جو ایک ڈیسائسو جو کردار ادا کرے گا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔